कश्ती समंदर में रवां दवां थी। कश्ती में 4 दोस्त सवार थे, 2 लड़कियां और 2 लड़के। शायद ये चारों सैर के लिए निकले हुए थे। जब ही तो इतने खुश थे, चारों तरफ पानी ही पानी था। नीले समंदर में ये 9 शादीशुदा जोड़े बहुत खुश नजर आ रहे थे। अजीब बात ये थी कि हनीमून मनाने के लिए इन 2 जोड़ों ने समंदर को क्यों तरजीह दी थी। शायद ये दुनिया की नज़रों से छुपकर हनीमून मनाना चाहते थे और एक दूसरे को सही तरह से जानने की कोशिश में थे। गर्ज कोई सही तरह से नहीं कह सकता था। अकमल जाओ, अब तुम भी ज़रा कश्ती चलाओ ना। नासिर तो थक गया होगा बेचारा। अकमल ने अपनी बीवी सादिया की बात सुनकर उसके साथ वाली कुर्सी से उठते हुए कहा, सही बेगम, आपने सही कहा, अब मुझे भी ज़रा हाथ बटाना चाहिए। कब तक नासिर और नीलम कश्ती चलाते रहेंगे। अकमल इतना कहकर रवाना हो गया और सादिया जी में जवाब देकर एक तरफ देखने में मसरूफ़ हो गई और सोचने लगी कि हमें कोई बंदा लाना चाहिए था जो कश्ती चलाना जानता हो, मगर अब क्या हो सकता है। इन 4 बंदों की ज़ाती कश्ती आबादी से बहुत दूर निकल चुकी थी। अब कश्ती समंदर में रवां दवां थी, अपनी मंजिल की जानिब। कश्ती में इन चारों ने अपनी ज़रूरत की तमाम अशिया अपने साथ रखी हुई थी। अब ये लोग कश्ती में सवार होकर एक दूर जजीरे की जानिब रवां दवां थे। अकमल और नासिर दोनों कज़न थे और दोस्त भी। ये दोनों बचपन से ही यकजान दो कल्ब थे। कॉलेज के ज़माने में इनकी दोस्ती सादिया और नीलम से हुई थी। ये दोस्ती रफ्ता रफ्ता मोहब्बत और फिर इश्क में परवान चढ़ती गई। इश्क की दोस्ती 1 साल बाद शादी में बदल गई। चनाचा आज इन चारों की शादी को 5वां दिन था और हनीमून के लिए इन 9 शादीशुदा जोड़ों ने दूर जजीरे में जाने का इरादा किया था, क्योंकि अकमल और नासिर का ताया खलील जिब्रान जवानी के दौर से ही इन जजीरों में आबाद था। वहाँ की राजकुमारी ने खलील जिब्रान को पसंद किया था। राजकुमारी मालावती अपने कबीले के किसी फ़र्द से शादी नहीं करना चाहती थी। चनाचा वालिदैन ने लाडली बेटी के शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए खलील जिब्रान से उसकी शादी की। असल वाक़या कुछ यूँ था कि अकमल और नासिर के दादा और खलील जिब्रान के वालिद अपने ज़माने में एक बहुत बड़े ताजिर थे। इनका कारोबार बैरून मुल्कों में होता था। एक दिन वालिद खलील जिब्रान को साथ लिए हुए समंदरी सफ़र पर रवाना हो गए। वापसी पर बहुत ज़ोर का तूफ़ान आने वाला था। जल्द ही जहाज़ में लोगों को एक जजीरा दिखाई दिया। चनाचा तूफ़ान से बचने के लिए जहाज़ का रुख जजीरे की जानिब कर दिया। वहाँ पर पहुँचकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ जंगली किस्म के लोग रहते थे। पहले तो ये लोग घबराए, लेकिन जंगली किस्म के लोगों ने इन जहाज़ वालों को खुश आमदीद कहा और जहाज़ को महफूज करके इन लोगों को महफूज मकाम तक पहुँचाया। और कबीले के सरदार ने जहाज़ के लोगों की बहुत खातिर मदारत की, बहुत ही इज्जत दी। लेकिन सरदार की बेटी ने खलील जिब्रान को पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था, लिहाजा उसने बाप से अपनी पसंद का इजहार किया और फिर सरदार ने खलील जिब्रान के वालिद से बात की। जिब्रान का वालिद तो इन लोगों का बहुत मशकूर था, इन लोगों का दिल तोड़ना नहीं चाहता था, लिहाजा इसने अपने बेटे को राज़ी किया और उस तरह ये शादी हो गई। फिर इन लोगों ने खलील जिब्रान को अपने घर और कबीले में ही रख लिया। खलील जिब्रान को घर जाने ना दिया और उनके वालिद से कहा कि अगर आप यहीं पर रहना चाहें तो बिल्कुल रह सकते हैं, अगर आप वापस आना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। और जिब्रान का दिल भी अब वहीं जजीरे में लग गया था। बाप ने बेटे की खुशी को देखकर घर की राह ली और कभी कभी मिलने आता जाता रहता। फिर जिब्रान के वालिद फौत हो गए और उनके बेटे और नवासे वगैरह से भी कभी कभार जजीरे का रुख किया करते। जजीरे वाले बहुत खुश थे। उन लोगों ने बाद में खलील जिब्रान को अपना सरदार बनाया था, क्योंकि वो बहुत ईमानदार और खुश मिजाज था। अब नासिर और अकमल भी अपनी बीवियों के साथ 1 साल बाद जजीरे की जानिब रवां थे। वो चारों बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन नीलम और सादिया बहुत खुश थे, क्योंकि वहाँ जाना इन दोनों का पहला इत्तेफाक था। नासिर और अकमल तो पहले भी आते जाते रहते थे, लेकिन आज 1 साल बाद दोनों अपनी मोहब्बतों के साथ जजीरे की जानिब हनीमून के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में कभी अकमल और कभी नासिर ने कश्ती को चलाया, एक दूसरे का हाथ बटाया और इस तरह थोड़ी देर बाद कश्ती जजीरे के नज़दीक पहुंच गई। जजीरे के करीब पहुंचकर चारों को धचका लगा, क्योंकि जजीरे में पहले जैसी रौनक ना थी। गर्मी के मौसम में भी सब्ज़ पौधे और दरख्त सूख चुके थे।
پرندوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ قبیلے کے بہت کم لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، سب کے چہروں پر غم کے آثار نمایاں تھے۔ ان چاروں نے کشتی کے ایک جانب کھڑی کر کے جزیرے پر قدم رکھا۔ اس نے اکمل اور ناصر کو پہچانا۔ ان دونوں اور ان کی بیویوں کو ساتھ لے کر خلیل جبران کی حویلی میں داخل ہو گئے۔ کچھ راہداریوں کو کراس کر کے یہ چاروں خلیل جبران کے کمرے میں حاضر تھے۔ خلیل جبران اپنے دونوں بھتیجوں اور ان کی بیویوں کے ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دونوں کو شادی کی مبارکباد دی۔ کچھ دیر بعد ان دونوں کی چچی خلیل جبران کی بیوی مالاوتی آئی تو وہ بہت خوش ہوئی، مگر جب ان چاروں نے ان میاں بیوی کو بہت غور سے دیکھا تو اصل میں وہ کچھ افسردہ سے تھے۔ اکمل نے ہمت کر کے اپنی چچی سے پوچھا کہ آپ لوگ کچھ غمگین ہیں، کیا ہوا ہے؟ اکمل کے سوال پر مالاوتی نے کہا کہ ہم لوگ بڑی مصیبت میں ہیں، 3 مہینوں سے الجھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیسے یہ سب کچھ کیسے ہوا اور ہم لوگوں پر ہی کیوں ہوا، ہم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے۔ مالاوتی اتنا کہہ کر سامنے رکھے ہوئے بھگوان کی جانب دیکھنے لگی اور ناصر نے خلیل جبران سے پوچھا کہ آپ لوگ ایسے کون سی مصیبت میں گرفتار ہیں؟ اگر ہم چاروں آپ لوگوں کے کام آتے ہیں تو ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی۔ نیلم اور سعدیہ حیران اور پریشان اور گمسم سے بیٹھی تھی۔ ناصر کی بات سن کر دونوں نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اکمل نے کہا، ٹھیک کہہ رہا ہے ناصر، آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس گرمی کے موسم میں بھی ہمارے خوبصورت جزیرے پر خزاں آ گئی ہے۔ قبیلے کے لوگ بھی پچھلے سال کی نسبت کم نظر آ رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی اینجل اور بیٹا عثمان ایک دن جزیرے کے جنگل میں سیر کے لیے گئے تھے۔ بس قسمتی سے جزیرے کے جنگل میں اندیکھی دنیا کے باسی بھی سیر کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اندیکھی دنیا کے سردار کے بیٹے نے میری بیٹی کو پسند کیا اور بہن نے میرے بیٹے عثمان کو خوابوں کا شہزادہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سردار نے جب اپنے دونوں بچوں کو محبت کے جال میں دیکھا تو فوراً میرے پاس آ کر مجھ پر ظاہر ہوا اور اپنے دونوں بچوں کو میرے بچوں کا ہاتھ مانگ لیا۔ میں اپنے بچوں کو اندیکھی دنیا کے لوگوں کے سپرد نہیں کرنا چاہتا تھا، انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں نے انکار کر دیا۔ مجھے اپنے دونوں بچے جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ میرا فیصلہ نفی میں دے کر سردار نے کہا، ہم تمہارے بچوں کو اپنی دنیا میں لے کر جا رہے ہیں، چنانچہ تم خوش رہو۔ اس کے بعد وہ دھواں بن کر ہوا میں معلق ہو گئے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سردار کو روک دوں، مگر وہ کہاں رکنے والا تھا، وہ چلا گیا اور میرے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم قبیلے والوں نے سارا قبیلہ چھان مارا مگر میرے بچے کہیں نہ ملے۔ مجھے امید ہے وہ سردار ضرور اپنے ساتھ ان کو لے گیا ہوگا۔ اتنا کہہ کر خلیل جبران رونے لگا اور ساتھ مالاوتی بھی رونے لگی۔ ان چاروں کی بھی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ سعدیہ نے ایک خادم سے کہا کہ وہ جلدی پانی لائے۔ خادم نے پانی لے کر آیا۔ مالاوتی اور جبران نے پانی پیا اور پھر خلیل جبران نے کہا، سردار کے جاتے ہی گاؤں کے سارے چھوٹے بچے مر گئے، کچھ بوڑھے لوگ دوسرے دن مر گئے اور ہمیشہ کے لیے ظالم سردار جادوگر نے ہمارے جزیرے پر خزاں رقم کر دی۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو واپس نہیں لا سکے تو آپ لوگ کہاں سے لائیں گے؟ اتنا کہہ کر خلیل جبران کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اکمل نے کہا، چاچا جی آپ فکر نہ کریں، ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ اتنا کہہ کر اکمل نے ایک آہ بھری اور تینوں میں باتیں ہونے لگیں۔ اس کے بعد پھر جبران نے ایک خادم کو بلایا، وہ چاروں کو ان کے کمروں تک پہنچا کر آئے، کیونکہ چاروں تھک چکے تھے، صبح سے شام تک کشتی میں سفر کر کے آئے تھے۔ بعد میں چائے وغیرہ ان کے کمروں میں پہنچاتے گئے اور رات کا کھانا بھی ان 2 جوڑوں نے کمروں میں کھایا۔ اکمل اور سعدیہ نے جزیرے کے معاملے میں بات کی اور سو گئے۔ اس طرح ناصر اور نیلم نے بھی اس عجیب و غریب الجھے ہوئے حالات پر بات کی اور سو گئے۔ صبح ان چاروں نے تقریباً 9 بجے تک شاور لیا، کپڑے بدلے، مہمانوں کے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں سب نے مل کر ناشتہ کیا، باتوں میں مصروف ہو گئے، معاملات کے سلجھنے کی بات کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ اسی عنوان پر باتیں کرتے رہے۔ سب نے اپنا اپنا خیال ظاہر کیا۔ قبیلے کے بڑے بڑے لوگ بھی آ گئے، ان لوگوں نے بھی اپنی اپنی رائے دی۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں شہر سے ایک بزرگ ہستی کو لانا ہوگا جو ہمارے بچوں کو واپس لانے میں ہمیں کوئی ترکیب یا سراغ بتائیں۔ پھر یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ بزرگ ہستی کو لانے کے لیے اکمل ناصر اپنے قبیلے کے 2 بندے روانہ ہو گئے اور سعدیہ اور نیلم یہیں رہیں گے جب تک اکمل اور ناصر واپس نہیں آتے۔ سب اس فیصلے پر بہت خوش تھے۔ کچھ دیر بعد اکمل اور ناصر کی ذاتی کشتی میں ناصر، اکمل اور قبیلے کے 2 بندے سوار ہو کر شہر کی جانب چلنے بنے۔ شہر پہنچ کر ان لوگوں نے ایک بزرگ
مسجد سے ایک عظیم بزرگ ہستی مل گئی۔ ناصر نے تمام کہانی اس کو سنا دی اور مدد کی درخواست کی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ ان کو ساتھ لے کر وہ سب کشتی پر سوار ہوئے۔ جزیرے کی طرف چلتی ہوئی کشتی ایک لمبا سمندری سفر طے کرنے کے بعد جزیرے میں جا اترے اور جبران کی حویلی کی جانب چل پڑے۔ سلام دعا کے بعد خلیل جبران نے بھی ایک بار پھر تمام کہانی ان کو سنا دی۔ بزرگ نے کہا، مجھے عمل کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی جو آپ مجھے دیں گے۔ انہوں نے فوراً وہ چیزیں دینے کی حامی بھر لی، کیونکہ خلیل جبران کو عثمان اور اینجل ہر قیمت پر چاہیے تھے۔ پھر شام کے وقت جزیرے کے جنگل میں ایک چھوٹا جھونپڑا تیار کیا گیا۔ بزرگ کی ہدایت کے مطابق اس میں ایک جائے نماز پینے کا شفاف پانی، 4 مسواک، ایک چھڑی اور قرآن مجید حفاظت کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ شام کے وقت قبیلے کا سردار جبران، مالاوتی اور جزیرے کے باشندے واپس اپنے گھروں کو آ گئے۔ بزرگ کی ہدایت کے مطابق وہ بھی اور اکمل، ناصر نیلم اور سعدیہ بھی سفید لباس میں ملبوس ہو گئے۔ قرآن پاک کو بزرگ نے اپنے ساتھ رکھ لیا اور چاروں ساتھی بھی ان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بزرگ نے کہا کہ وہ سب آنکھیں بند کر لیں اور بزرگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ جب اس نے پہلے لفظ پڑھنا شروع کیا، ان چاروں کو ایک عجیب جھٹکا لگا۔ ان کے سامنے ایک عجیب و غریب ویرانہ تھا۔ بزرگ بابا کا وہاں نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ ویرانے میں چلنے لگے۔ وہاں کے درختوں کے پتے سرخ تھے، جن پر بھوت بلاؤں کی تو تصویریں آویزاں تھیں۔ درختوں کے تنے ہڈیوں کے بنے ہوئے تھے۔ بنجر پہاڑ کے پتھر پر بھی خوفناک بلاؤں کی تصویر لگی ہوئی تھی، اور یہ چاروں اپنی حقیقی دنیا سے بے نیاز اس خوفناک دنیا میں آ گئے تھے۔ ان چاروں کا دل تھا کہ حلق تک آ گیا تھا۔ چاروں کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا، اور یہ لوگ پسینے میں شرابور ہو کر اس اندیکھی اور ویران دنیا میں چل رہے تھے۔ چلتے چلتے ویرانے میں ایک دریا دکھائی دیا۔ دریا میں پانی کے بجائے خون رواں دواں تھا۔ پتہ نہیں یہ خون تھا یا سرخ پانی، مگر سرخ پانی بہت آرام سے چل رہا تھا، یعنی یہ خون کے دریا کا عکس پیش کر رہا تھا۔ ارد گرد سے پتھروں اور پتوں پر خوفناک تصویریں اور زور زور سے ہنس رہی تھیں، مگر پھر بھی ان لوگوں نے ہمت کر کے دریا کا پل پار کر لیا۔ ان لوگوں کو ایک علاقہ سا دکھائی دیا۔ جب یہ چاروں خوف و ہراس کے عالم میں بستی میں داخل ہوئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ علاقے کے سب لوگ خوفناک بلائیں تھیں۔ خادمائیں اور خادم کام کرنے میں مصروف تھے۔ سب لوگ بہت خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ کسی کی شکل چڑیل کا عکس پیش کر رہی تھی۔ ان چاروں کو دیکھ کر سب بلائیں ان پر متوجہ ہوئیں۔ سب انہیں کی طرف آنے لگے۔ دور ہی محل سے ایک گرجدار آواز سنائی دی کہ رکو سب لوگ، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ جلد ہی یہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ ان چاروں پر خوف و ہراس نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک خادم آ کر ان چاروں کو بادشاہ کے محل میں لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بادشاہ کے محل میں تھے۔ بادشاہ تھا کہ چڑیلوں کا سردار تھا، بہت ہی خوفناک تھا۔ اس نے ان چاروں سے کہا، مجھے پتہ ہے آپ لوگ کیوں آئے ہو۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے دونوں لڑکے اور لڑکیوں کو چھوڑوں گا، مگر ایک شرط پر، وہ یہ کہ جب میں چاہوں گا ان دونوں کو اپنے پاس بلا سکتا ہوں۔ اگر آپ نے پھر انکار کیا تو میں آپ کے جزیرے کو تباہ کر دوں گا۔ بولو منظور ہے؟ چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، آپ عثمان اور اینجل کو بلائیں، ہم ان سے مشورہ کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں وہاں ان کے پاس آ گئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی اور شوہر بھی تھا۔ بیوی اور شوہر بہت ہی بدصورت تھے۔ اینجل اور عثمان ان لوگوں میں بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ اکمل نے ان سے مشورہ لیا کہ انہوں نے کہا، ہم اس دنیا میں بہت خوش ہیں۔ اگر بابا ہم کو بہت یاد کرتے ہیں تو ہم ان کی خوشی کے لیے تھوڑے دنوں کے لیے اپنی دنیا میں ضرور جائیں گے۔ ان کی باتیں سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور ان کو لے جانے کی اجازت دے دی، لہٰذا یہ گروپ واپسی کے لیے چل دیا۔ یکدم ان کو بابا کی آواز سنائی دی کہ بچوں، اپنے منہ میں مسواک رکھ لو۔ انہوں نے اپنے منہ میں مسواک رکھی ہی تھی کہ یکدم اس اندھیری دنیا میں آگ لگ گئی۔ بابا جی کی آواز پھر سنائی دی کہ چھڑی قبیلے کی طرف پھینک دو۔ انہوں نے چھڑی قبیلے کی طرف پھینک دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ چاروں بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو اپنی دنیا میں تھے۔ سبھی بہت خوش تھے۔ بابا جی نے جب اینجل اور عثمان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیوں کہا تھا کہ ہم لوگ وہاں بہت خوش تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں بادشاہ سے بہت خوف آتا تھا۔ ہم نے یہ بات جھوٹ کہی تھی، ورنہ اس دنیا میں جتنے ہم لوگ پریشان تھے یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ ان سب لوگوں نے اپنا سامان اٹھایا اور قبیلے کی طرف چل دیے۔ جب ان لوگوں نے باہر دیکھا تو باہر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، ہر طرف رونق ہی رونق تھی۔ قبیلے کے سبھی لوگ افسردہ چہرے مسکراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ خلیل جبران اور مالاوتی نے جب اپنے بچوں کو زندہ سلامت دیکھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سبھی بہت خوش تھے۔
پھر کچھ دن تک وہ لوگ وہاں جزیرے پر رہے اور پھر کشتی کی طرف چل دیے۔ قبیلے والوں نے بہت سے انعامات سے ان کو نوازا۔ اکمل اور سعدیہ اور نیلم سوچ رہے تھے کہ ہم نے اپنی ہانی مون میں ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، ان لوگوں کو اندیکھی مخلوق سے نجات دلائی ہے اور اپنے ہانی مون میں بھرپور سیر کی ہے اور انعامات اور تحائف بھی اپنے ساتھ لائے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارے خیال میں سب سے پہلا اور عجیب و غریب ہانی مون تھا، اور اس طرح پھر کشتی نیلے سمندر میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ بزرگ بابا کشتی میں اپنے خدا کی عبادت میں مصروف تھے، ان کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ خدا نے ان کی مدد سے یہ کام کروایا تھا۔ ان چاروں نے خوشی خوشی اپنی دنیا میں پہنچ کر گھر والوں کو تمام سٹوری سنا دی، جسے سن کر سبھی حیران